सुबह बखैर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस यीशु नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का और पादरी गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत आज फिर माहौल बना हुआ है क्रिसमस का। आपका बैकग्राउंड मैं देख रहा हूँ, क्रिसमस ट्री सज चुका है, रीत लगी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही ये खुशी का मौका है हम सबके लिए। अच्छा, मैं अपने चर्च के बच्चों के लिए बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि दे आर सो पैशनेट। और रात जिस दिन इन्होंने डेकोरेशन की, रात 10 बजे तक वो वहां पे बच्चे बैठे रहे। और मैंने कहा जी नहीं जी, बच्चों को जो है ना थोड़ी सी पिज्जा पार्टी जो है ना होनी चाहिए। जी 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 जी। वी एंजॉयड द फेलोशिप एंड दे केम टू डेकोरेट द चर्च। और बड़ा ही अच्छा भाई साहब लगा। तो मैं समझता हूँ कि यही क्रिसमस की खूबसूरती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खानदान की तरह। अभी जैसे भाई साहब हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि जो चर्च है ये हमारा एक खानदान है। और जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरे बहन भाई हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं और मेरे पीछे आते हैं, मेरे साथ फेलोशिप करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई साहब ये खूबसूरती है कि ये जो कलीसिया है ये हमारे बहन भाई हैं। और मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के लोगों से प्यार करते हैं और सबसे बढ़ करके मुझसे प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक ये बात जो आपने कही है ये मेरे दिल में थी। मैं कहना चाह रहा था कि जो रिश्ते हमें खुदा ने दिए हैं, हाँ जी, जो खुदावन में हमारे रिश्ते बने हैं वो ज्यादा खूबसूरत हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, आप जैसे खुदा के खादमों के लिए, आपकी सारी गाइडेंस के लिए जो हम सबको हासिल है, आपकी मिनिस्ट्री के लिए और आपकी कलीसिया के लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ। बहन भाई बहुत, और मैं अपनी कलीसिया के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ। जो बहन भाई खुदावन ने हमें दिए हैं वो बहुत प्यार करते हैं और हमें उनकी भी उसी तरह प्यार और इज्जत करनी चाहिए जैसे हम अपनी फैमिली की करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि देखें जी, ये एक बड़ा अच्छा है कि खुदा ने हमें एक माध्यम दिया है भाई साहब, जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंचते हैं और खुदा उनका पाक कलाम उनके साथ बांटते हैं। और आपके चाहने वाले देखें जी, वो सुबह सवेरे मेरे ख्याल है कि वाह जी वाह, क्या बात है। सुहेल साहब, एल्डर सुहेल साहब पहुंचे हुए हैं, हमारी प्यारी बहन एस्टर खोखर, बहन स्वीटा। ये देखें जी, ये सारे लोग जो है ना, मेरा ख्याल ये जब सुबह सवेरे उठते हैं ना तो पहला ज़हन में इनके बात यही इनका ख्याल आता है कि जी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका जो आपने हमें ज्वाइन किया है। तो प्रोग्राम मेरी तरफ से भी सबको सलाम पहुंचे और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं और हमें इनकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच। लॉर्ड। तो बहना भाई, हम बढ़ते हैं जी आज के डिवोशन की तरफ। और मैं इससे पहले के प्रोग्राम का इससे में जाऊं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और इसके साथ साथ ये भी कि इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए। आप सबके पास एक लंबी लिस्ट है अपने मोबाइल में, आपके दोस्तों की, अजीजों की। थोड़ी सी एफर्ट करें और उनके साथ आप इस लिंक को बांटें। वो बहन भाई जो कि बाद में प्रोग्राम को देखते हैं, वो भी मेहरबानी करके इस रिकॉर्डिंग को, ये यूट्यूब पे भी है, लाइव भी। कल मैंने कुछ पिक्चर्स भी डाली थी, इमेजेस डाले थे बाइबल टीवी के, कि जो लाइव प्रोग्राम उस पर जा रहा था, ताकि आपको मालूम हो सके। तो आप इस लिंक को जरूर आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी। तो हम अपने ओपनिंग डिवोशन की जाने बढ़ते हैं। ज़बूर 133 को हम मिलकर तिलावत करेंगे। साम 133। वे क्या ही चंगी गल है ते खूब सुहानी भी, जब दिल दे नाल हो एक सलाह सबना भरावां दी। बड़ी खूबसूरत पंजाबी में। तो क्या बात है, इसके ज़बूर जो है उनका तर्जुमा और उनकी गायकी जो है, तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत ज़बूर के लिए। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम में से तिलावत करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बुआज़रा साहब को, जो कि मेरे साथ इस पर ज्वाइन किए हुए हैं। तो यूं लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर हैं। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की औस की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। इस ज़बूर को ज़ियारत का ज़बूर कहा जाता है। और जरा थोड़ा सा आप
اپنے ذہن میں اس بات کو لائیں، ویژولائز کریں کہ تمام لوگ جو ہیکل کی جانب بڑھتے ہوں گے اور راستے میں وہ مزامیر گاتے جاتے تھے، میں خوش ہویا جد منو آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دھیان، بھرپور حد سجا تیرا سچائی نال رحمان۔ اور یہ جو مزامیر ہیں بڑے خوبصورت ہیں۔ تو یہ جو زبور ہے اس کو ہیکل کی زیارت کا زبور کہا جاتا ہے، اور لوگ جب جاتے ہوں گے تو یہ خدا ان کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہوئے بڑا ہی اچھا لگتا ہوگا۔ تو جب آپ بھی خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو چاہے آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، پیدل جا رہے ہوں، تو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جایا کریں، خدا خوش ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خوشی حاصل کریں، ہر ایک کی یہ ڈیزائر ہے، یہ تمنا ہے کہ وہ خوش رہے۔ آج ہم اسی بات پر اپنے ڈیووشن میں بات کریں گے کہ حقیقت میں خوشی ہے کیا، اور کیوں جو لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے۔ اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے خوشی، لیکن ایک اور بڑی خوبصورت لفظ ہے شادمانی، من کی خوشی۔ تو انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں جوائے اینڈ ہیپینس، جوائے جو ہے یہ ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور جو ہیپینس ہے اس اے ٹیمپرری۔ پیپل آر سیکنگ ٹیمپرری happiness in their lives through their different things, مختلف طریقے ہم کنزیومر سوسائٹی میں کمرشلزم جو ہے نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مختلف چیزوں میں جو ہے وہ اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم جو فالس پرومسز کرتے ہیں اور ان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں جھوٹے وعدوں پر، اس کی وجہ سے بھی ہم خوشی حاصل نہیں کر پاتے۔ جب لوگ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے، یا ہم اپنے وعدے کو کسی طرح سے بھی کسی وجہ سے بھی پورا نہیں کر پاتے، تو پھر اس میں ہمیں اداسی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، ہم نہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہیپینس از مور دین واٹ۔ تھوڑا سا اس بات کو غور کیجیے کہ ہیپینس از آلویز ایسوسیٹڈ ود سم ون۔ آپ اگر کہیں جی میں اکیلے خوش ہو لوں تو وہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو نو بڈیز آئیلینڈ۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیشن میں جو ہے، تعلق میں جو ہے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک ریلیشن شپ پایا جاتا ہے خوشی میں، اور جب تک آپ کا ریلیشن شپ جو ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ ہے، جب تک اس کو ہم مینٹین نہیں کرتے، اس ہیپینس کو، اس خوشی کو، اس جوائے کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے میں اکیلے پہلوان ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ خوشی جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو پھر اطمینان اور سکون جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ خداوند نے دو بڑے وعدے جو ہے، حکم جو ہے وہ کیے ہیں کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مان محبت کرو، اور اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، پوری طاقت، پوری عقل سے محبت کریں۔ تو جب آپ خدا سے محبت کریں گے، جب خدا کے لوگوں سے محبت کریں گے، تو آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اور تجسم المسیح میں، جس کے بارے میں ان دنوں ہم بات کر رہے ہیں، خداوند نے ہمیں خوشی دی ہے، جوائے ٹو دا ورلڈ، تمام دنیا کے لیے یہ خوشی ہے۔ اور وہ خوشی جو ہے خداوند دیتا ہے وہ ٹیمپرری نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے، وہ شادمانی ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے اس بڑے گفٹ کے لیے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ میں چھوڑے جاتا ہوں کہ ہماری زندگی میں خوشی جو ہے وہ کیوں نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجوہات دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ جو ہے جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ ناخوش ہو جاتا ہے، اور دوسری جو وجہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کیجیے، اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کیجیے، اور جب آپ خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن ٹھیک ہو جائے گا، مصر بیٹے کی کہانی کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس نے اپنا سارا مال متا لیا اور پھر جا کر اس کو قصبیوں میں، دوستوں میں اڑا دیا، اینڈ ہی واز ریئلی انہیپی، وہ خوش نہیں تھا، اور اس نے ریکنسائل کیا، اس نے ریئلائز کیا کہ I'm not happy without my father۔ تو آپ بھی ریئلائز کریں، احساس کریں، then try to reconcile with your heavenly father، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی، اطمینان آ جائے گا، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور اس پروگرام کے لیے خداوند کی برکت چاہیں، آپ کے لیے خداوند کی برکت چاہیں، اور خداوند کا شکر ادا کریں۔ خداوند کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے، اور وہ ہے باپ اور بیٹے کا۔
ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا ان کا شکر ادا کریں۔ تو میں درخواست کروں گا پادری گلبرٹ صاحب سے کہ وہ اس دعا میں رحمت فرمائیں۔ جی بھائی صاحب۔ قادر مطلق خدا، ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، بخششوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر تیری اس بخشش کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے میں ہم پر کی ہے، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ تو نے ہمیں اس کے قیمتی خون سے دھو کر پاک کر کے اپنے گھرانے میں شریک کیا، اور زندگی میں پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو اے باپ تیری منت کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تیرا پیس آئے، اور یہ جوائے جو تو نے دی ہے، جو خوشی تو نے دی ہے، وہ ہماری زندگی میں حقیقی طور پر آئے، ہم اس کو اپنے اندر محسوس کریں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ آج کی اس میٹنگ کو، اس پریئر کو، اس عبادت کو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس کے وسیلے ہم جمع ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی تیرے خادم ریورنڈ نوبل سیمول کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ان کی ساری خدمت کے لیے، ان کے سارے پیار کے لیے جو وہ تجھ زندہ خدا سے رکھتے ہیں اور تیرے چرچ سے رکھتے ہیں، اور خداوند جو تربیت یہ کرتے ہیں چرچ کی، خداوند ان کا جو پیشن ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کلام سکھایا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ آج کی یہ عبادت ہم سب کے لیے بڑا برکت کا باعث بنے۔ خداوند جتنے بھی لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سب کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں سارے انٹرنیٹ کنیکشن بھی جڑے رہیں، اور یہ ورشپ جو ہے ہم سب کے لیے بڑا برکت کا باعث ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں، ہماری پیاری بہن پروین سلیم ہمارے ساتھ ہیں، اور ایلڈر ارون سنگھ صاحب، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لیں جی خوشی سے، اور آئیے ہم خدا کی تعریف کریں، خدا کی ستائش کریں۔ تو ہم سب مل کر خدا کی ہم کرتے ہیں، اور آپ انجوائے کریں گے یہ زبور 24 جو کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ریکارڈ کیا گیا۔ تو آئیے خدا کی حمد و تعریف، خدا ان کے حضور پاک کلام کو تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد خدا ان کے خادم کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں گے۔ تو آج کا جو ورد ہے وہ پرانے عہد نامے سے ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9 باب، اس کی 6 اور 7 آیت کو ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم نئے عہد نامے سے تو ہم پروو کر رہے ہیں انکارنیشن کو، تجسم کو، تو ذرا تھوڑا سا ہم پرانے عہد نامے کو بھی اس کو بھی دیکھیں اور اس میں سے سیکھیں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو یوں لکھا ہے The book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند کے موتور زندہ پاک کلام کے پڑھے اترنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے آمین آمین۔ خداوند کے سر جھکیں اور خداوند سے دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو تیرے ان خوبصورت ٹائٹلز کے لیے، ناموں کے لیے۔ خداوند سچ میں تو عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ خداوند اس وقت تیرے خادم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو ان کے ساتھ ہونا، اور ان کے ہونٹوں کو چھو، ان کے خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، اپنے لوگوں کے ساتھ سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کے کارن، آمین۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے خادم کو دعوت دوں کہ وہ ان آیات پر روشنی ڈالیں اور خدا کے پاک کلام کو ہم سے بانٹیں۔ ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے حالات ہیں، ہر طرف جو ہے آپ دیکھیں کہ پریشانی کا عالم ہے، اور کرسمس کے اس موقع پر ایسے ممالک جہاں پر جنگ و جدل ہے،
خاص طور پر یوکرائن میں اور دیگر ممالک میں جہاں پر بڑی بے چینی ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قطعہ جو ہے، ایک نظم جو ہے، وہ چھوٹی سی نظم ہے، وہ میں ان آیات کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نظم کچھ اس طریقے سے ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے، کب آئے گا پھر؟ جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، کب آئے گا پھر؟ کب آئے گا پھر عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، کب آئے گا پھر؟ ایسا جی۔ تھینک یو پائی صاحب، پریز دا لارڈ۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنے بھائی کی اس دعوت کے لیے کہ آ کر میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں۔ ہر فرائیڈے کو موقع ملتا ہے، اور آج کا جو مضمون ہے میں اس کے لیے، اور پادری صاحب نے چنا ہے آج کی جو حوالہ ہے، آج کے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ٹرینٹی دیکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہم پہ الزام لگاتے ہیں، آپ نے یسوع مسیح کو خدا بنا دیا، آپ ٹرینٹی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کی پیدائش سے 700 سال پہلے یہ باتیں لکھ دی گئی تھی، خدا نے لکھوا دی تھی یسایہ نبی کی معرفت، اور یسایہ نبی نے بہت ساری پروفیسیز اور بھی کی ہیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، اور اس کی ڈیتھ کے بارے میں، اس کی منسٹری کے بارے میں۔ اور اگر میں کہوں کہ Isaiah is the prophet of Christmas تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو آج جو حوالہ پادری صاحب نے چنا، جو آیت ابھی پادری صاحب نے پڑھی، For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace۔ آج ناموں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ناموں کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر ہم یسوع مسیح کے ناموں کی بات کریں تو وہ تو 100 سے بھی زیادہ نام ہیں جو کہ، اور ٹائٹل ہیں جو یسوع مسیح کو دیے گئے، اور آج کا ہمارا مضمون بھی یہی ہے، اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ اب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو پروفیسیز ہیں، ایک اور بڑی خوبصورت پیشن گوئی جو ملتی ہے ہمیں، وہ ہے یسایہ 7 باب کی 14 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ انسان اور خدا کا ملاپ ہے، ایمینوئل کا جو مطلب ہے۔ آج ہم ناموں کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نام یسوع مسیح کو دیے گئے ان کا ایک خاص مقصد تھا، اور ایمینوئل جیسا میں نے کہا کہ خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ یسوع مسیح میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہم آگے بڑھے، اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ سے ہے، جو متی کی انجیل 2 باب اور 21ویں آیت۔ جب فرشتہ مقدس یوسف کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کو کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا۔ اگر ہم یسوع نام کی بات کریں اور اس کے مطلب کو دیکھیں تو یہ آیا ہے ہیبریو ورڈ یشوع سے، جس کا مطلب ہے the Lord saves، وہ سیویئر بن کے آیا۔ تو جو نام بھی یسوع مسیح کو دیے گئے ان کا خاص مقصد تھا۔ اور آج جب ہم اس حوالہ کی بات کرتے ہیں، اس آیت کی بات کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈیشن ہے اس کے، جو نام اس کو دیے گئے، اس کی جو منسٹری کی جو بنیاد ہے وہ اس آیت کے اوپر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے for to us a child is born، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے میں کیا خاص بات ہے آج ہم یہ دیکھیں گے، جس کی پیشن گوئی اس کے پیدائش سے 700 سال پہلے کر دی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اور یہ بچہ جو ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے،
اسی کو آج ہم نے جاننا اور سمجھنا ہے کہ یہ جو وعدہ خدا نے دیا تھا یسایہ نبی کی معرفت، یہ پیدا ہونے والا بچہ ہے کون، اسی کو جاننا ہے۔ کرسمس کو ہم اس وقت تک سیلیبریٹ کر نہیں سکتے حقیقی معنوں میں جب تک ہم اس بچے کو جو پیدا ہوا 2000 سال پہلے اس کو جان لیں۔ اور یہ وہ بچہ ہے جس میں ہمیں خدا نظر آتا ہے، یہ ایمینوئل ہے، یہ یسوع ہے، جس کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں، ہم گوسپل میں دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو تھا وہ خدا کا اتار تھا، خدا خود انسان بن گیا۔ اس بچے میں ہم نے خدا اور انسان کا ملاپ دیکھا۔ یہ وہ تھا آنے والا بچہ جو کہ جس دنیا کا نجات دہندہ بن کے آنے والا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ آیا تو اس نے آ کے اس بات کو ثابت کیا، اس نے آ کر اپنی جان سلیب پر دی، اس نے اپنا خون بہایا اور وہ اس جہان کا سیویئر بن گیا۔ تو جو پہلی بات ہے اس بچے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ بچہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ تھا۔ اور پھر لکھا ہے ٹو us a son is given۔ یہ سن کون سا ہے؟ یہ بیٹا کون سا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خدا نے اپنا بیٹا دیا ہے، یسوع مسیح، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا نے اپنا بیٹا دیا ہے، اور یہ خدا کا بیٹا ہے جو کہ میرا اور آپ کا شافی ہے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ اور اسی کو یہ ٹائٹل دیے گئے ہیں، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے، یہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے اینڈ دا گورنمنٹ شیل بی اپون ہز شولڈر، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ بھئی یہ کون سی سلطنت ہے جو کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو دی جائے گی؟ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سلاطین کی کتاب میں، جب خدا نے وعدہ دیا تھا داؤد کو کہ تیری نسل سے کبھی بادشاہ ختم نہیں ہوگی، اور یہ ہے فلفلمنٹ آف دیٹ پروفیسی، جو خدا نے داؤد کو وعدہ دیا تھا کہ تیری نسل سے کبھی بادشاہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہ آنے والا بادشاہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، اس کی اکمال بندی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دنیا کے بادشاہ اس کے آگے جو ہے وہ سرنگو ہوں گے اور اپنے تخت اور تاج اس کے آگے رکھ دیں گے۔ یہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کنٹری کی گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی گورنمنٹ ہے، یہ خدا کی بادشاہت ہے جس کو یسوع مسیح نے پہلے ہی 2000 سال پہلے آ کر قائم کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے بیچ آ گئی ہے، تمہارے نزدیک آ گئی ہے، اور یہی بادشاہت قائم کرنے کے لیے وہ پھر آنے والا ہے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ پھر آنے والا ہے۔ وہ سلطنت ہے جو کہ اس کے کندھے پر ہوگی۔ خدا نے اس کو بہت بڑی سلطنت، اس کو حکومت اور اس کو اختیار دیا ہے جو کہ وہ آ کر قائم کرنے والا ہے۔ اور جو نیکسٹ ہے لکھا ہے اینڈ ہز نیم شیل بی کالڈ ونڈرفل کاؤنسلر۔ ونڈرفل کاؤنسلر، بعض جگہ پہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے دو حصوں میں، اس کو ونڈرفل بھی کر دیا گیا ہے، اس کو کاؤنسلر بھی کر دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم اس کو ایز ونڈرفل کاؤنسلر لیں، عجیب مشیر۔ ایسا اور کوئی مشیر آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ آج بہت سارے کاؤنسلرز ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، بہت سارے سائیکیٹرسٹ ہیں جو جن لوگوں کو ذہنی امراض ہیں ان کی ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے کاؤنسلر ہیں جو ہمارے بہاف میں کام کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے کاؤنسلر ہیں، بٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی کنفیوز۔ یہ ونڈرفل کاؤنسلر کون ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک ہے جو کہ ہمیں خدا کا الہام دیتا ہے، ہمیں خدا کا نالج دیتا ہے، اور یہ ونڈرفل کاؤنسلر یسوع مسیح ہے جس نے جنم لیا، جو کہ خدا کا پرتاؤ ہے، اس کی ذات کا عکس ہے، اور وہی ہمیں خدا کی تہ کی باتیں بتا سکتا ہے۔ یہ کاؤنسلر جو ہے وہ ہمیں خدا کی مرضی بتاتا ہے۔ اور یہ کاؤنسلر، اگر میں اس کو کہوں کہ دس کاؤنسلر از آلسو دا ہولی اسپرٹ، آج ہولی اسپرٹ کی شکل میں یہ کاؤنسلر ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے آ کر ہمیں اس سے ملا دیا۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس ایک ہیں۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو دنیا کا بادشاہ ہے، یہ جو کہ ونڈرفل کاؤنسلر اس کے لیے کہا گیا ہے، عجیب مشیر، یہ عجیب مشیر ہے جو کہ زندگیوں کو چینج کرتا ہے۔
جب ہم اس کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیتے ہیں تو یہ ہے ونڈرفل کاؤنسلر کا کام. ہی چینجز لائف, وہ زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے اور لوگ خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں, خدا کو قبول کر لیتے ہیں. ونڈرفل کاؤنسلر یہی ہے ونڈرفل کاؤنسلر. یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا, میں تمہارے پاس آؤں گا. اور یسوع مسیح آج بھی ہماری زندگیوں میں آتا ہے اگر ہم اپنی زندگی اس کو دیتے ہیں, اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آ میری زندگی میں تو کام کر, تو وہ ہماری زندگی کا کنٹرول لیتا ہے, وہ ہم سے بات کرتا ہے, وہ ہمیں خدا کی مرضی بتاتا ہے, وہ ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے. اور جب تک ہم توبہ نہیں کرتے, unless we repent, we don't have any relation with God. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. And through this repentance we are reconciled with God. خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو جاتا ہے. اور یہ کام ہے ونڈرفل کاؤنسلر کا کہ ہمیں وہ اس قابل بناتا ہے کہ ہم توبہ کر کے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. جو نیکسٹ نام جو دیا گیا ہے اس کو, وہ ہے مائٹی گاڈ. یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ کامل خدا ہے. خدا انسان کے بیچ میں آ گیا بچے کی شکل میں. یہ ہے مائٹی گاڈ. وہ قادر مطلق خدا ہے, وہ تھوڑا سا خدا نہیں ہے, وہ اس میں پارٹلی ہمیں ڈیوینٹی نظر نہیں آتی, بلکہ ہی از پرفیکٹ گاڈ. وہ مائٹی گاڈ ہے, اس کے پاس سارا اختیار ہے. وہ کریٹر گاڈ ہے, وہ کریشن میں بھی ہے, وہ سلویشن میں بھی ہے, اور وہ پھر آنے والا ہے. یہ ہے وہ خدا جس کو ہم مانتے ہیں, جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. وہ یسوع مسیح ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, وہ مائٹی گاڈ ہے. ہی از our counselor, he is a wonderful counselor, he is mighty God. اور پھر جو آخری بات اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے وہ ہے the prince of peace. He is the prince of peace. سب سے بڑا کام یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر جو کیا, اس نے انسان کا خدا سے ملاپ کر دیا. وہ رشتہ جو کہ ٹوٹ گیا تھا گناہ کے باعث, اس نے آ کے جوڑ دیا. پرنس آف پیس کا کام یہ ہے کہ وہ اس پیس کو ریسٹور کرے. خدا اور انسان کے بیچ میں جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا, اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کرسمس جو ہے it's a time of reconciliation, it's a time of salvation. اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں, جب خدا ہمیں معاف کرے. ریپینٹنس جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سنجیدگی سے خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. کرسمس سیلیبریٹ کرنے سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے, we need to reconcile with God through repentance, through forgiveness. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. This is the message of Christmas. یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی شکوہ ہے, گلہ ہے, تو ہم اس کو دور کریں, ہم ان تمام رنجشوں کو دور کریں. اور یسوع مسیح کا جو دور حکومت ہے, جو سلطنت ہے اس کی, جب وہ بادشاہ ہوگی, اس میں یہ لڑائی جھگڑے جنگیں فساد یہ نہیں ہوگا. there will be peace. اور یسوع مسیح اسی لیے اس کو ہم پرنس آف پیس کہتے ہیں. اس کو یہ نام دیا گیا پرنس آف پیس. وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. سلامتی اس وقت نہیں ہوگی لوگ لاکھ کہتے رہے یہ سلامتی سلامتی, پیس پیس. there will be no peace until we accept Jesus Christ. جب تک یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں آ جاتا, جب تک یسوع مسیح کا یہاں پہ راج نہیں ہو جاتا, جب تک اس کی سلطنت قائم نہیں ہو جاتی, پیس نہیں ہوگا. اگر ہم پیس چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خدا کے ساتھ پیس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا, میں اس کے لیے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں. پاش صاحب یہ پلیز آپ ذرا دیکھ لیں لوکا کی انجیل دوسرا باب, اس کی جس میں ذکر ملتا ہے کہ فرشتے جب آسمان سے آتے ہیں تو آ کر کیا کہتے ہیں وہ جو کہ بچہ پیدا ہوا ہے, جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے, اسی علاقے میں چوائے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا اور خدا کے جلال ان کے چوگے چمکا اور انہیں ڈر گئے.
मगर फिरौन से कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा का। तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चलने में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के ग्रोह खुदा की हम करती हुई कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमी जिनसे वो राजी है सुलह। सुलह, थैंक यू वेरी मच, जिनसे वो राजी है। आज क्वेश्चन हमारा ये है हमारे सामने कि क्या हमारी सुलह है खुदा के साथ? क्या हम उसको पसंद आते हैं? क्या हमारी जिंदगी उसको पसंद आती है? प्रिंस ऑफ पीस ने तो आकर बाप से हमारा मिलाप कर दिया, लेकिन हमें जाती रिलेशन की जरूरत है, पर्सनल रिलेशन की जरूरत है, हमें उसके साथ सुलह करने की जरूरत है। और हमारी जिंदगी में पीस उसी वक्त आएगा जब हमारा खुदा के साथ रिलेशन ठीक होगा। अगर हम खुदा से दूर हैं, अगर खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही है, अगर हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाया, उसको अपना बादशाह नहीं बनाया, गो कि वो बादशाहों का बादशाह है, हमें उसको अपनी जिंदगी देनी है, उसको कहना है कि खुदावन मेरी जिंदगी में तू राज कर, मेरी जिंदगी तेरी है। और आज जब हम इस आयत पर गौर करते हैं, ही इज वंडरफुल काउंसलर, ही इज माइटी गॉड, एंड ही इज योर सेवियर एंड माई सेवियर, एंड ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। और मेरी ये दुआ है, हम जब क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और आज जिस टॉपिक पे मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं, आप बड़ा कलरफुल ड्रेस मैंने पहना हुआ है। ये जो थर्ड संडे है, हमने जो फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट है, हमने उस पे होप की बात की थी। खुदा ने जो होप दी थी, जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, जो पेशन गोइयां हैं कि ही विल सेंड द सेवियर, ही विल सेंड द प्रिंस ऑफ पीस। और जो सेकंड संडे था, उसमें हमने देखा कि वो पीस जो है वो हमें मिलता है जब हम तौबा करते हैं। और कमिंग संडे, ये जो संडे है, दिस इज संडे ऑफ जॉय। ये खुशी, पादी साहब ने शुरू में इस खुशी का जिक्र किया था, हम खुशी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो जॉय खुदा ने हमें दी है। और ये संडे जो है, दिस इज द संडे ऑफ जॉय। आपने जो मैंने देखा कलर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे जो ये रीथ है, एडवेंट रीथ है, इनमें आपको एक जो है पिंक कलर की नजर आ रही है। ये है इसको कहते हैं गॉडेटे संडे भी इसको कहा जाता है, जिसका मतलब है, लैटिन वर्ड जो है गॉडेटे, इसका मतलब है जॉय, खुशी जो कि खुदा ने हमें दी है। और इसी खुशी को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि जब हम इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं तो इसको हकीकत में हम अपनी जिंदगी में महसूस करें, और यही खुशी हमें दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा थैंक यू सो मच, आपने इतने महदूद वक्त में ये जो सहीफा है ये बहुत खूबसूरत है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इन तमाम जो खुदा के जो टाइटल हैं इन पर बात की जाए, और खासतौर पर ये तो हर एक पे इंडिविजुअल एक संबंध हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि आपने तो जो ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, बल्कि तो ये जो आयात हैं बहनों भाई, बड़ी खूबसूरत आयात हैं, जिनके बारे में भी खुदा के खादम ने हमारे साथ कलाम को बांटा। तो मकसद ये था कि हम जो पुराने अहदनामा में जो खुदा के बारे में जो पेशगोइयां की गई हैं उनको भी हम ज़हन में रखें, क्योंकि पैसा हम देखते हैं कि पैदाइश से ही, पैदाइश की किताब से मैं बात कर रहा हूँ, कि वहां पर जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उन्होंने नाफरमानी की, तो पेशगोई कर दी गई कि जो औरत से पैदा होगा वो सांप के, इब्लीस के सर को कुचलेगा। तो पेशन गोइयां जो है वो तो शुरू से ही हमें नजर आती हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको हम कहें कि नहीं जी ये तो बस नए अहदनामा में ही है। तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पेशगोई की गई, जहाँ जो प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड है उसको हम देखते हैं। और ये वादा जो है ये खुदा यीशु मसीह की पैदाइश में पूरा हुआ। और गलती उसका 4 बाब के 4 आयत में देखते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा यीशु मसीह जो है वो औरत से पैदा हुए। और ये वो तमाम जो कलाम है इसको हम पूरा होते हुए देखते हैं। और अभी जो विरद हमने तिलावत किया, वैसे भी इस दुनिया में हम देखते हैं कि वॉन्डर्स जो हैं, जिनको जुबे कहा जाता है, हर एक जुबा जो है वो सिर्फ एक वजह से, उसको जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसको इसलिए उसकी जो बुलंदी है तमाम पहाड़ों से ज्यादा है, इसलिए उसको माउंट एवरेस्ट को एक जुबा कहा जाता है, वॉन्डर है। इस तरह जो नियाग्रा फॉल है उसको बहुत बड़ी ये फॉल है और उसको अजूबा माना जाता है।
تو یہ جو حرام مصر ہے، باقی جو عجائب ہیں، خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈفرنٹ جو عجیب ہستی ہے، کیسے آپ اس کو بیان کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں نیم از ونڈرفل، کیسے وہ دوسرے عجوبوں سے مختلف ہے؟ دیکھیں کہ جو بادشاہ جو کہ ایک ساری دنیا پہ راج کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا ایک چرنی میں، ایک اسبل میں پیدا ہونا، اس سے عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ونڈرفل خدا قادر مطلق، اس نے جنم لیا ایک چرنی میں، یہ ہے عجیب بات، عجیب و غریب ہے یہ بات۔ اور وہی چرنی میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، اس نے آ کر خدا کو اس دنیا سے ملا دیا۔ خدا کا سے ملاپ کرنے والا یہ جو بچہ ہے، یہ چرنی میں پیدا ہوا ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، اس میں خدا کی ساری خوبیاں ہیں، اور اس میں لوگ خدا کو دیکھتے ہیں، ہم اس میں خدا کو دیکھتے ہیں، اور یہ خدا کی ذات کا جو عکس ہے ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے جو ہے وہ عجیب ہے، اپنے کاموں کے اعتبار سے، اپنے معجزات کے اعتبار سے۔ کبھی کسی نے جنم کے انجیل مقدس میں، یونا کی انجیل میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جب اس نے ایک جنم کندھے کو شفا دی، لوگ دنیا کی شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جنم کندھے کو شفا دی ہو۔ اور پھر 4 دن کے مردہ لازر کو جب وہ زندہ کرنے کے لیے گئے قبر پہ، لوگوں نے کہا جب اس میں بدبو آ رہی ہے، نو پاسبلٹی، کوئی ہے ہی نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ زندہ ہو جائے۔ تو وہ اپنے معجزات کے اعتبار سے جو ہے وہ ونڈرفل ہے۔ پھر دیکھیں اور بھی لوگوں نے مردے زندہ کیے، لوگ دیکھیں بڑے جو لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے عجیب اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے جی، شفا دینا، اور بھی نبیوں نے شفا دی، مردوں کو زندہ کیا۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس لحاظ سے ونڈرفل ہے کہ وہ خود بھی مردوں میں سے جی اٹھے اور بیٹھے ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ ایک اور جو بات بھائی صاحب آپ نے فرمائی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی اباؤٹ دا پیس، کہ اس دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، تو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پیس کہ جی ول برنگ دا پیس ان دس ورلڈ، اور کلیم کیا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو آرام دیں گے، چین دیں گے، صلح اور سلامتی کا پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ پیس آلویز کم فرام ہیون، سلامتی ہے وہ آسمان سے ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ بڑی خوبصورت یہ بات آپ نے جو سلامتی کے حوالے سے کی کہ جب تک ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے، اس وقت تک ہم سلامتی نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمارے سرحدوں میں جو ہے وہ سلامتی نہیں آ سکتی، ہمارے گھروں میں سلامتی نہیں آ سکتی، ہماری زندگی میں سلامتی نہیں آ سکتی۔ تو if we are uncomfortable, if there is a lack of peace in your lives, in your boundaries, so you need to accept our Savior Lord Jesus Christ, who is the Prince of Peace۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ دیکھیں جب ابھی آپ نے جو ورد پڑھنے کے لیے مجھے حکم کیا، عالم بالا پر خدا کے تمجید و زمین پر رمضان سے جن کو راضی ہے صلح، تو خدا ان کا جو پیغام ہی فرشتوں کا وہ یہی تھا کہ زمین پر جن آدمی سے راضی ہے صلح۔ عزیزو، ہمیں صلح اور سلامتی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے کرسمس کو، گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، چرچز کو آپ دیکھیں ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں اچھے لباس کو پہننا ہے، which is a outward expression of your inward peace۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے اندر پیس نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ڈیکوریشن ہے، چاہے ہم گھروں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، لائٹس ہیں، ابھی بھائی صاحب دیکھیں کہ ایک جو سلسلہ ابھی لوگوں کے درمیان جو بڑے ایک مشکل پیدا ہوئی ہے کہ جی بلز بڑے ہائی ہو گئے ہیں ریسیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، الیکٹریسٹی بڑی مہنگی ہے، گیس بڑی مہنگی ہے۔ لیکن میں نے سنا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وی ڈونٹ بادر، اٹس اونلی ونس ان ایئر، تو ہم جو ہے اپنے گھروں کو سجائیں گے، ہم لائٹنگ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ لندن میں جو لائٹ جو ہیں وہ جلائی گئیں، اور جو روشنی ہے وہاں پر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے۔ تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی افریڈ، گھبرائے نہیں، ہی از اے سورس۔ یہ ابلیس کے کام ہے، ابلیس جو ہے نا وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی ریکارڈ آ گیا، چرچ بند ہو گئے۔ لیکن بھائی صاحب آپ دیکھیں کہ خداوند نے کیسے انتظام کیا کہ کووڈ کے دنوں میں آپ نے بھی خدمت کی، اور زوم کے ذریعے ان لوگوں تک خدا ان کا پاک کلام پہنچا جو چرچز نہیں جا سکتے تھے۔
اور یہ جو ابلیس کا ہتھیار ہے نا کہ وہ لوگوں کے اندر فیئر کریٹ کرتا ہے نا، خوف کہ جی نا 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 آپ کے بل بڑے ہائی ہو جائیں گے یو کانٹ افورڈ دیٹ، تو پلیز ڈونٹ لسن دی لیول، اور آپ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں، لائٹ جلائیں، ہی از اے سورس، وہ مہیا کرے گا۔ میں ایک آخری بات کر کے تو پھر دعا کی طرف بڑھوں گا۔ جب یاد کریں کہ جب بنی اسرائیل جو تھے بھائی صاحب، جب وہ بیابان میں جا رہے تھے، اور بیابان میں خداوند نے ان کو ایک حکم دیا تھا، وہ حکم یہ تھا کہ وہ میرے لیے خیمہ بنائے، ہے نا، خیمہ اجتماع جس کو کہا جاتا ہے، ٹیبرنیکل۔ اور اس ٹیبرنیکل میں یہ کہا گیا کہ جو اس میں جو پردے تھے، جو چیزیں تھیں، جو سونا تھا، وہ اس پہ لگایا گیا، اور لوگوں نے مہیا کیا، لوگوں نے لائے دیتے ہیں۔ تو خداوند نے اپنے جلال کے لیے اس بیابان میں، اگر اس دور کے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو ہم اس کو اسیسمنٹ کریں اس کی، تو ملینز آف ڈالرز خداوند نے اپنے جلال کے لیے خرچ کرو بھائی، کوئی بات نہیں۔ خداوند ہمارا خدا کنجوس نہیں ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس بارے میں مت سوچیں کہ یار اگر سیلیبریٹ کریں گے، باہر لائٹیں لگائیں گے، گھر کے باہر، گھر کے اندر ڈیکوریٹ کریں گے تو بھائی بل بڑا آئے گا۔ اور پادری صاحب یہ بہت بڑی گواہی ہے، یسوع مسیح جو کہ دنیا کا نور ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ لائٹس جو ہے نا، یہ بڑی میننگ فل ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور اس کے ذریعے سے وہ یاد کریں کہ دنیا کا نجات دہندہ 2000 سال پیدا ہوا۔ تو یہ بڑا، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لائٹس جو ہے یہ بہت کچھ، یہ میسج ہے لوگوں کے لیے کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ ایسا میں ونس اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی ایلڈرز کہ انہوں نے جو آ کے تو چرچ کو ڈیکوریٹ کیا، باہر جو لائٹیں لگائی ہیں، اٹس اے کلیئر سائن، سمبل کہ جیسس کرائسٹ از دی لائٹ آف دی ورلڈ۔ اور ہمارا جو گھر ہے، میرے ساتھ جو گھر کے دونوں طرف جو ہے نا، وہ انڈین فیملیز ہیں جو کہ گوا سے ہیں، اور اگر آپ سڑک سے جب انٹر ہوتے ہیں تو ہم تینوں گھر جو ہیں اس لائن میں، جو باقی لوگ جو ہیں وہ نان کرسچن ہیں، تو دور سے جو لائٹیں جو ہیں وہ تینوں گھروں پہ نظر آتی ہیں، باہر جو ہم نے کمکمیں لگائے ہوئے ہیں، لائٹنگ کی ہوئی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے اس اسٹریٹ پہ کہ ہاں یہ گھر جو ہیں یہ کرسچنس کے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور آپ کریں، اپنے گھروں کے باہر آپ لائٹ لگائیں، اور یہ 1 ہفتے 10 دن کی بات ہے، تو خداوند آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو اس بات کا یہ جو بات کہی، سوری میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جب ہم اس ایریے میں آئے رہنے کے لیے، جہاں پہ اب وکرج میں جس میں رہتا ہوں، آپ یقین کریں کہ ارد گرد کوئی کرسمس ڈیکوریشن نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم آئے، ہم نے آ کر یہ پورا گھر جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے ڈیکوریشن، اور اس کے بعد سے اب ہمارے نیبرز نے بڑی خوبصورت ڈیکوریشن انہوں نے باہر اپنے گھروں میں لگانے شروع کی۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ بھی اس کو خوشی کو سیلیبریٹ کریں ہمارے ساتھ مل کے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اس بات کا اظہار کریں۔ میں صرف آخری بات یہ کروں گا کہ دیکھیں جو کراس ہم پہنتے ہیں، جو کلرجی کالج جو لگاتے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ وی آر دا پارٹیکر آف دا پیس۔ اور یہ بہت لوگ، یہ جیولری نہیں ہے، بلکہ یہ پہننا بڑا مشکل ہے، اٹھانا تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کو پہننا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ خاص طور پاکستان میں جو میرے بہن بھائی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کراس پہن کر چلنا پھرنا۔ میں تو ایک دفعہ جو بچے کو پانی نہیں دیا گیا، بھائی صاحب انہوں نے کہا نہیں جی آپ کرسچن ہیں تو آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ جی ایسے میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو چھوٹا تھا، تو وائف جو ہے پانی لینے کے لیے گئی، بس سے اتر کر تو اس نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہم کرسچن ہیں۔ تو اس نے کہا سوری میں نے آپ کو پانی نہیں دینا۔ تو کہنے لگی آپ کیسے لوگ ہیں کہ میرے بچہ پیاسا تھا آپ اس کو پانی نہیں دے رہے؟ تو پھر ہم جب بس جو گئی ایک آگے جا کر تو وہاں پر ایک ہینڈ پمپ تھا، وہاں پر میں اتر کر تو لایا پانی اپنے بیٹے کے لیے۔ تو یہ کراس پہن کے جب آپ چلتے پھرتے ہیں نا تو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ اور جب آپ لائٹیں لگاتے ہیں اپنے گھر پر تو آف کورس اٹ ول کاسٹ یو، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ، اٹس اے ٹیسٹمنی، یہ ایک وٹنس ہے کہ آپ جو ہے مختلف ہیں اور آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سو لیٹ سیلیبریٹ دا کرسمس ود پمپ اینڈ شو۔ تو ہم دعا کریں گے، خداوند کی برکت چاہیں گے آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے۔ ایک دفعہ میں ریڈیو پہ جب پروگرام کرتا تھا تو جو بشپ آف کینٹربری تھے، انہوں نے انڈر دا انفلوئنس آف دا نان کرسچن نے کہا جی نہیں جی ابھی لائٹنگ نہیں کریں گے، اور اس کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب آپ میری کرسمس نہ لکھیں کارڈوں پہ، اور آپ لکھیں کرسمس کے بجائے آپ لکھیں جی سیزن گریٹنگ۔
اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے سیزن گریٹنگ بھی. تو یہ سیزن آف کورس دیر از نو سیزن وداؤٹ کرائسٹ, تو نو کرسمس وداؤٹ ہم. تو ہم نے ریڈیو سے کہا کہ نہیں جی آپ لگائیں لائٹیں دیکھی جائے گی. تو آف کورس اٹ واز اے وائلیشن. لیکن یہ کوئی قانون نہیں تھا, یہ تو اس کی ایک رائے تھی. تو اس سال لوگوں نے اتنی لائٹنگ کی اور ہم نے جلوس بھی نکالا ساؤتھ ہال میں, بیت الحم ساؤتھ ہال, اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی, آپ اس میں شامل تھے. اور ہم نے اسٹریٹ پہ جو ہے وہ بنگڑے ڈالے اور انجوائے کیا بیت الحم ساؤتھ ہال. اس سال جو ہے بڑی زبردست وہاں پہ سیلیبریشن ہوئی, اور نان کرسچن نے ہمیں آ کے تو وہ جلیبیاں دے رہے ہیں, ڈرنکس دے رہے ہیں, تو ہم نے وہاں پر سیلیبریٹ کیا. تو لیٹ سیلیبریٹ کرسمس. ابلیس کی بات نہ سنیں, نہ اس پہ دھیان دیں. آمین, پریز دی لارڈ. آئیے ہم دعا کریں اور خدا ان کی برکت چاہیں اس خوبصورت موقع کے لیے, اس دن کے لیے. تو ہم سب جھکیں اور خدا ان کے رسول دعا مانگیں. ہاللیلویا. خدا ان تیرا شکر ہو کہ تو دنیا میں شادمانی لے کر آیا, خوشی لے کر آیا. خداون ابلیس اس خوشی کو تباہ کرنا چاہتا ہے. خداون وہ خوف پیدا کرتا ہے. خداون وہ مارنے والا ہے, وہ تباہ کرنے والا ہے. لیکن اے خداون تو زندگی بخشنے کے لیے, خوشی کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ لوگ خوش ہوں, شادمان ہوں. خداون بہت دفعہ ابلیس بیماریوں کے ذریعے, دکھوں کے ذریعے, مہنگائی کے ذریعے, دیگر طریقے سے خداون وبا کے ذریعے, جنگ و جدل کے ذریعے لوگوں کے اندر اس خوف کو پیدا کرتا ہے تاکہ اس دن کو نہ منا سکیں. غلط تعلیمات کے ذریعے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے, یہ کرسمس ٹری ٹھیک نہیں ہے, یہ بدعات ہیں, خداون دعا کرتے ہیں پیارے یسوع کہ تو اپنے لوگوں کو دانائی دے, حکمت دے, تاکہ خداون وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کر سکے. تیرے خادم کے لیے جنہوں نے تیرے منہ کی باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچایا, تیرا شکر کرتے ہیں. خداون تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا, سب ضرورتوں کو پورا کرنا, کیونکہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خداون جب وہ جو خداون مجوسی تھے, جو وائز مین تھے, وہ سونا, مور اور لبان لے کر آئے. سونا ہے خداون جو کہ تیری بادشاہت کا اظہار ہے. خداون تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خداون تو سب ضرورتوں کو پورا کر, تمام طرح کے خوف کو دور کر, اپنے لوگوں کو قوت دے, طاقت دے, ہمت دے, صحت دے, تندرستی دے, تاکہ وہ اس دن کو اچھے طور سے سیلیبریٹ کر سکیں. تمام کلیسیاؤں کے ساتھ ہو, تمام پاسبانوں کے ساتھ ہو, تمام گھرانوں کے ساتھ ہو, سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ, قادر اور خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات, تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش, جس طرح اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہیں معاف. آزمائش میں نہیں, برائی سے بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. جاتے جاتے بہنا بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پروگرام ہے کل کا, جو خاص طور پر جو لوٹن میں جو عبادت ہے 2 بجے سیلیبریشن ہے, اور میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس عبادت کا حصہ بنیں. 2 بجے یہ بات ہوگی, اور جو ایڈریس ہے سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ, وہاں پر یہ عبادت ہوگی 2 بجے. تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ فون کر کے بتا دیں تو تاکہ وہاں پر جو انتظام ہے ان کو اور زیادہ بہتر طور سے کیا جا سکے. میں ایڈریس جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سینٹ جان چرچ کا, سینٹ جانز میتھوڈسٹ چرچ, برڈس فوڈ لین, یہ آف ہے بورٹن روڈز پہ لوٹن, اور اس کا جو ایڈریس ہے LU3 2DN, LU3 2DN. تو 2 بجے کل یہ عبادت ہوگی. آپ سب آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ بیڈ فورڈ کے ایریا میں ہیں, ملٹن کینز میں ہیں, لندن سے بھی اٹ ول ٹیک ہارڈلی 45 منٹ ٹو گیٹ دیئر. تو ایوری سیٹرڈے ہم وہاں پر 2 بجے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ چرچ ہے سینٹ جانز میتھوڈسٹ چرچ, وہاں پر آپ ہمیں جوائن کریں اور ہم سب مل کر خدا کی تعریف کریں گے, خدا کی ستائش کریں گے. اور سنڈے کو 10:30 بجے اور پھر 2 بجے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ 309 وکریج فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بھائی صاحب جی, خدا آپ کے ساتھ ہو, بڑی برکت دے. یو آر لوکنگ ریئلی ویری ہینڈسم ان دس کلر, اور یہ جو آپ نے جیکٹ پہنی ہے بڑی خوبصورت ہے.
خدا آپ کو برکت دے. So nice, so nice. Thank you. God bless you. God bless you.